बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 10 मार्च है साल 2022। पीका तरमीमी आर्डिनेंस के तहत FIA के अख्तियारात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज धमाकेदार समाअत हुई है। मुअज़्ज़ज़ जज अतर मिनल्ला को खरी खरी सुनाई गई हैं। PTI MNA कमल शोजब और एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने किस तरह परखचे उड़ाकर रख दिए हैं। बड़ी आम और दिलचस्प समाअत का हवाल इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अगरचे इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हलचल है, हुकूमत और अपोजिशन की अपने तौर पर मुलाकातें जारी हैं, इत्तेहादियों और अपनी पार्टी के MNAs की तरफ से धमकियां भी जारी हैं और बिलावल जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मजीद जलती पर तेल फेंका है। इंतहाई आम खबरें हैं, अगली वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पीका आर्डिनेंस के तहत FIA के जो अख्तियारात हैं, ये एक इंतहाई आम मामला है। चूंकि इस वक्त जो सहाफियों का एक तबका मलामती है और जो चाहता है जिस तरह खवातीन पर हमले करे, जिस तरह गाली गलोच करे, जिस तरह तोहमतें लगाए, उसको खुली छुट्टी बदैर दी जा रही है। और दो जजेस उनके बड़े हीरो हैं और बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला। और ये ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों को लाइसेंस मिल गया है कि आप जिस पर मर्जी है जिस तरह का इल्जाम लगाएं, तोहमतें लगाएं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन हथियार इस्तेमाल किया जाता है वो आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 19 है। यानी आर्टिकल 19 के मुताबिक आजादी इजहार राय बयान किया जाता है, लेकिन उसी आर्टिकल के अंदर जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि आपकी आजादी इजहार राय कहां तक है, उसको डिस्कस नहीं किया जाता। अब ये पीका तरमीमी आर्डिनेंस जब हुकूमत ने इसका नफाज किया, उसके खिलाफ मोहसन बेग, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई, मोहसन बेग की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, उन्होंने जो आजादी इजहार राय को इतनी वुसअत दे दी है कि तबका मलामतिया में से बाज जो बेशरम लोग हैं, उन्होंने इंतहाई बेशर्मी के साथ कुछ इल्जामात लगाए हैं और गलत बातें की हैं, फेक न्यूज फैलाई हैं। लेकिन चूंकि उनको इल्म है कि ये सारा कुछ आर्टिकल 19 के तहत आजादी इजहार राय के पर्दे में दबा दिया जाएगा, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब कुछ लोगों की ये इस्तदा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि ये मामला जो है ये फौजदारी है, ये सिविल सूट के तौर पर सिविल डेफामेशन नहीं है। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज अतर मिनल्ला है वो समझते हैं कि जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उस पर आप जिस तरह का भी हमला कर दें, यानी अल्फाज के साथ उस पर तोहमतें लगाएं, उसको गालियां कहें, उसको जो भी कहें, तो वो सिविल डेफामेशन होगा। क्रिमिनल जो है वो कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो सकती। ये वो बहस है जो आज मैं पूरा लुबे लुबाब आपके सामने रख रहा हूं, जिसकी वजह से जो मुअज़्ज़ज़ अतर मिनल्ला है वो कभी भी उन बेशर्मों की उन्होंने मुजम्मत नहीं की, उनको खरी खरी नहीं सुनाई, उनको लगाम डालने की कोशिश नहीं की। वो बड़े बेबाक अंदाज के अंदर आते हैं और कुछ ऐसी सहाफती तंजीमें हैं जो मैदान के अंदर आ जाती हैं और ये एक पूरा तबका मलामती है जो टीवी की स्क्रीनें भी इनको मिली हुई हैं, अखबारात के अंदर इनमें से बाज कालम लिखते हैं, बाज मस्खरे और भांड किस्म के जो लोग हैं वो हामिद मीर और पूरा जो ग्रुप है ये उनका दिफा कर रहा होता है। और आज की जो समाअत है इसलिए इंतहाई अहमियत की अमल है जो मैंने इतनी तमीद आपके सामने बांधी है। पहले तो जो इसकी रिपोर्ट है जनरल वो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर जो आज वकला ने और MNA PTI ने जो वहां पर गुजारिश की है वो आपके सामने रखूंगा। अब ये केस जो है वो FIA का ज़ैर अख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मुतल्लक है। इस पर डायरेक्टर FIA ने आज अदालत को बताया है कि 3 साल में 2,29,000 शिकायत हमने दर्ज की हैं। सेक्शन 20 के तहत 94,000 शिकायत जो है वो हमारे पास आई हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया है कि सेक्शन 20 यानी पीका कानून के तहत कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिस पर FIA ने बताया जी सेक्शन 20 के तहत कोई एक भी हमने गिरफ्तारी नहीं की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मोहसिन बेग का केस अदालत के सामने है, FIR पढ़ें, जिस पर डायरेक्टर FIA ने सेक्शन 20 के तहत दीगर सेक्शन का इजाफा, उन्होंने कहा कि अगर वो मजीद जो दफात हैं उनका इजाफा हो तो फिर गिरफ्तारी हो सकती है। सिर्फ जो सेक्शन 20 है उसके तहत हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की। अब चीफ जस्टिस कहते हैं
کہ ایف آئی آر تو اس سے متعلق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کتاب میں وزیر کے بارے میں اچھی باتیں لکھی گئی ہوں، یعنی ریحام خان کی جو کتاب ہے، جو اس نے اس کے اندر لکھا ہے، اس کو بھی جسٹیفائی کیا گیا ہے، تو ایف آئی اے نے فرض کر لیا کہ وہاں کچھ غلط ہی لکھا گیا ہے، انکوائری کے بغیر اسی روز بندے کو گرفتار کر لیا۔ آپ نے یہ سارا جو تجزیہ ہے یہ کمپلینٹ فائل ہونے سے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اب اس کے اندر یقیناً میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایف آئی اے کی ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور بالآخر جو پورے ادارے ہیں وہ رگڑ لیے جاتے ہیں۔ یہ ایف آئی اے کو، نیب کو دیکھنا چاہیے، جس بندے کو آپ ہاتھ لگائیں ذرا پکا لگائیں، اور یہ تو الٹا اس بندے کو ہیرو بنانے والی بات ہوتی ہے۔ اب انہوں نے مزید کہا ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہ اگر کسی کا ذہن خراب ہے تو وہ اس پیج کی غلط تشریح کرے گا۔ آپ صرف 21D پڑھ لیں کہ کیا اس سیکشن کا اطلاق اس کیس پر ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل جو ہے وہ چونکہ حکومت کی طرف سے بڑے عام ایک نمائندے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا موقف بنایا کہ یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کے اندر زیر التوا ہے، اس لیے اس ایشو پر میری رائے نہ مانگی جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی وہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ تو ٹرائل کورٹ دیکھ سکتی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ ابھی مقدمہ اخراج کے لیے چونکہ اس عدالت میں موجود ہے تو آپ بات کیجئے، انتہائی عام سماعت ہے، ذرا آگے آپ نے سننا ضرور ہے۔ اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں، چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ایک دفعہ تمام کیسز کا جائزہ تو لیں کہ ایف آئی اے کس طرح اختیارات کا استعمال کر رہی ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں اس ایشو پر وزیر اعظم سے بھی ملا ہوں، جب یہ آرڈیننس آیا تو پتہ چلا کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں وفاق کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے میرے خیال سے یہ ترمیم برقرار نہیں رہ سکتی، ایک کمیشن بنے گا جس کی سفارش کے بغیر کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ وزیر اعظم کو بتایا ترمیمی آرڈیننس سے کچھ چیزیں نکالنی پڑیں گی، ہم پی ایف یو جے سی پی این ای اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں گے۔ اب اس کے اندر جو ہے چیف جسٹس نے جو یہ بات کی ہے یہ بڑی عام ہے، اور میں آج جو بات کر رہا ہوں ظاہر ہے آپ کے سامنے وہ بھی اسی کا فائدہ اٹھا کر، چونکہ چیف جسٹس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ترمیمی آرڈیننس کے تحت کوئی کیس پروسیس نہیں ہوگا، میری کی گئی باتوں پر عمل نہ ہوا تو میں اس کا دفاع نہیں کروں گا، یہ اٹارنی جنرل نے کہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر حق عزت کو فوجداری قانون بھی رکھیں تو اس کا اطلاق پبلک آفس ہولڈر پر نہیں ہوگا، یہ اطہر من اللہ نے کہا ہے۔ خالد جبیر خان کا کہنا ہے کہ یورپ کی بات کریں تو وہاں سزائے موت ختم ہو چکی ہے، پھر کیا ہم بھی یہاں پر نہ دیں؟ اطہر من اللہ نے کہا کوئی سوشل میڈیا سے کیوں پریشان ہے، سیاسی جماعتیں طے کر لیں کہ ان کا کوئی بھی چاہنے والا سوشل میڈیا پر بدتمیزی نہیں کرے گا، تو یہ تو اس طرح پھر پوری سوسائٹی کو طے کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی عدالت کی توہین نہیں کرے گا، لہذا عدالت اگر ججز کی توہین ہو جائے، کوئی بات سخت ہو جائے تو اس پر بھی ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو معزز جو اطہر من اللہ ہے وہ جس طریقے سے، یعنی آپ جتنا مرضی ہے کسی کو بے عزت کر لیں، اگر وہ پبلک آفس ہولڈر ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو وہ سننا چاہیے۔ حالانکہ جو تنقید ہے اس کا مطلب ہے آپ اس کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے، کوئی سکینڈل ہے، کوئی مالیاتی بے ضابطگی ہے تو وہ بات کریں۔ کمل شاذب جو ہے انہوں نے آج عدالت کے اندر بڑے جذبات کا اظہار کیا ہے، وہ رو پڑی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بار بار یہاں عدالت کے اندر میرا نام لیا جاتا ہے کہ ہمسائے کے ساتھ جھگڑا ہوا، میرا کبھی موقف لینے کی کوشش نہیں کی گئی، ہماری صلح بھی ہو چکی ہے، لیکن ایک چونکہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور مجھے بدنام کرنے کی ایک مہم بعض لوگوں نے چلائی ہے، اور پھر رضی دادا ایک مسخرہ ٹائپ جو ایک بڑی بے شرم ٹولے کا ایک عام سرغنہ ہے، اس نے جس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کی ہے تو اس کا وہاں پر مذمت بھی نہیں کی معزز اطہر من اللہ صاحب نے۔ یعنی صحافیوں کا آپ دیکھیے، رانا شمیم کیس ہو یا یہ کیس ہو، جہاں پر یہ طبقہ ملامتیہ کے صحافی آ جائیں اور جو بیانیہ وہ بنا رہے ہوں، اس کا جو اثر ہے وہ اس عدالت کے اندر آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ معزز جو جج صاحب ہیں ظاہر ہے بڑے اعلیٰ ظرف آدمی ہیں، اور اتنی اعلیٰ ظرفی ہے وہ کہتے ہیں گالیاں دو، بدتمیزی کرو، بے شرمی کرو، بے حیائی کرو، جو بھی بات آپ کرتے جائیں گے تو پبلک آفس ہولڈر کی حیثیت سے وہ غلط ہے، صحیح ہے، تو وہ کرمینل ڈیفامیشن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اظہر صدیق ایڈوکیٹ اس پر انہوں نے برسے ہیں، وکلاء کی آپس کے اندر بھی آج کافی جو ہے وہ لے دے ہوئی ہے، تو انہوں نے جب بات کی تو اس پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا آپ بھی ولاگ بناتے ہیں تو اس طرح آپ بھی اندر ہوں گے، یعنی اس طرح اگر پکڑیں گے تو سارے ہوں گے۔ اب آزادی ادارے رائے کا جو اطلاق ہے یہ بیسک وہ مسئلہ ہے کہ یہ جس طرح کی بدتمیزی رضی داد نے کی ہے، اب آج جو ہے ریحام خان کی کتاب میں انہوں نے کہا جی کوئی اچھی چیز لکھی گئی ہو، ہر چیز بری نہیں ہوگی، جس کا ذہن خراب ہے
وہ ریحام خان کی کتاب میں لکھی گئی بات کو منفی ہی لے گا. یعنی ریحام خان کی کتاب جو ہے اس کے اندر جو کچھ کہا گیا اس کا بھی دفاع ہو رہا ہے. یہ معزز عطر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں 94,000 شکایات میں سے اپوزیشن نے بھی کوئی شکایات کی ہیں, ان پر بھی کوئی گرفتاری ہوئی ہے. عطر من اللہ نے ایف آئی اے سے سوال کیا ہے, گرفتاریاں کی ہیں, مکمل رپورٹ جمع کرا دی ہے. یہ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے آج کہا ہے. ایف آئی اے محسن بیگ پر کی گئی ایف آئی آر کو جسٹیفائی کرے. محسن بیگ نے ریحام خان کی کتاب کا حوالہ ٹی وی پر بیٹھ کر دیا. قانون میں ترمیم سے پہلے ایف آئی اے کے پاس ٹی وی پر کہی گئی بات پر ایکشن کا اختیار نہیں تھا, لیکن اب چونکہ تھا اس لیے لیا گیا ہے. ایف آئی اے نے بتایا ہے محسن بیگ نے ریحام خان کی کتاب کا حوالہ ٹی وی پر بیٹھ کر دیا ہے. ہو سکتا ہے مراد سعید کے بارے میں ریحام خان کی کتاب میں کوئی اچھی بات لکھی ہو. ایف آئی اے نے کیسے فرض کر لیا کہ ان کے بارے تضحیک امیز باتیں لکھی گئیں. پیکا قانون کے حوالے سے یہ آج عام کیس کی سماعت ہوئی ہے. بہرحال کنول شوذب جو ایم این اے ہے وہ بھی وہاں پر روئی ہے. انہوں نے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ عجیب بات ہے, میں اگر میری پارٹی سے تعلق ہے تو کیا میرے بنیادی حقوق ختم ہو جائیں گے؟ کوئی مجھے کہے کہ آپ جو وزیر اعظم ایم این اے اس لیے بنی ہے کہ آپ کسی کے پاس جو ہے وہ سو کر یعنی آپ پہنچی ہیں وہاں پر اس منصب پر, تو یہ اتنی بے توقیری کی گئی ہے. میرے خاوند نے یہ باقاعدہ درخواست دی ہے اور رضی دادا اور اس طرح کے بدتمیز لوگوں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے صرف سول ڈیفامیشن پر. اب اس معاملے پر سوالات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے زبردست طریقے سے بیان کیا. انہوں نے وہاں جذباتی بھی ہوئے اور بتایا کہ یہ یہاں ہم پورا جو آرٹیکل 19 جس کا سہارا لے کر یہ چند لوگ یہاں پر کبھی ریاست پر چڑھ دوڑتے ہیں, کبھی بدتمیزی کرتے ہیں, بد تہذیبی کرتے ہیں, اور پھر ایک پورا ٹولہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہم اس کا جو ہے وہ دفاع کریں گے. اور یہ رضی دادا جیسا مسخرہ اور چند اور جو مسخرے لوگ ہیں وہ جس طریقے سے انہوں نے بدتمیزی کا اظہار کیا ہے, اور ایم این اے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے کیا بنیادی حقوق نہیں ہیں, مجھ پر جو چاہے اس طرح کے الزامات لگائے, وہ وہاں پر رو پڑی, جذباتی ہوئی. پھر باہر آ کر میڈیا کے اندر بھی انہوں نے اپنے کیس کو جسٹیفائی کیا ہے. بہرحال جس طرح آزادی ادارے رائے کی آڑ کے اندر ایک ٹولہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ, اور یہ آج انہوں نے بات بھی کنول شوذب نے کہ آپ کے ریمارکس کی وجہ سے یعنی آپ وہ ذمہ دار شخص ہیں جن کی وجہ سے ان کی بدتمیزیوں اور بد تہذیبیوں کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو یہ آج جج عطر من اللہ جو ہے بہرحال وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ فوجداری کارروائی نہیں ہے, سول میٹر ہے. ان کو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آپ کی ماں بہن بیٹی اگر کسی اور کی ان کے حوالے سے یہ بات کی جائے تو کیا رد عمل ہوگا. لیکن لگتا ایسے ہے کہ ایک ٹولہ جو ہے جو صحافت کے لبادے کے اندر وہ جس طرح بھی کرتا رہے. آپ نے دیکھا رانا شمیم کیس تھا, اس میں جو صحافی تھے وہ سائیڈ پر ہو گئے, ان کی تنظیمیں آ گئیں, اور جو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ صحافیوں کے اندر اس وقت بڑی چند جو ٹولہ ہے بڑی طاقت ہے اور اس کے سامنے مروب ہوتے دکھائی دیتے ہیں. بہرحال بے شرم ٹولے کا زبردست طریقے سے دفاع جاری ہے. اور انہوں نے کہا ہے عطر من اللہ صاحب نے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے کچھ واضح اور کچھ اشارے کنائے کے اندر جو ہے وہ کر دی جائیں. بہرحال دیکھتے ہیں اگلی سماعت پر اس حوالے سے کیا تفصیلی جو فیصلہ جات ہیں وہ آتے ہیں, کیا دلائل آتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی اپنے طور پر جماعتیں کر لیں, اپنے جماعتوں پر اتنا کنٹرول تو لوگوں پر نہیں ہو سکتا. قانونی ادارے بنائے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کا غلط استعمال روکنے پر بات ہو, متعلقہ وہ قانون ہی ختم کر دیں. یہ بہرحال ایک غیر منطقی بات ہے جس کی مجھے اور چند لوگوں کو سمجھ تو نہیں آئی. باقی آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.